बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम तबस्सुम है। मेरी शादी के बाद मेरे शोहर अरशद ने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी थी। शादी के एक हफ्ते में ही मेरे शोहर ने मुझे बहुत मुतासर कर दिया था। ये बात मैं दावे से कह सकती थी कि अरशद के संग मेरी ज़िंदगी बहुत कामयाब गुजरने वाली थी। अरशद को ऑफिस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थी। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पर लगा कर गुजरा कि कुछ पता ही ना चला। कल से अरशद के ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, इसीलिए वो बोले तबस्सुम मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तुम ले लेना। मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की अशद ज़रूरत थी। मैंने और अरशद ने मार्केट में से सारी चीज़ें खरीद ली थी और वापसी पर वो बोले हम खाना भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। हमने खाना खाया तो वापसी पर हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज़ रफ्तार वैन हमारे पास से गुजरी थी। इस वैन को देखकर मेरा सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया था। मैं खौफजदा हो चुकी थी। मैंने हर बराहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसमें बैठ गई। अरशद भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले क्या बात है, तुम वैन को देखकर क्यों घबरा गई हो? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर अरशद को मेरा जवाब मुतमिन नहीं कर सका था। वो बेजिद रहे कि मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। एक लम्हे के लिए तो दिल में आया कि मैं इनसे वो सब कह दूं जो मुझ पर बीता है। यकीनन मेरी बात को वो बखूबी समझ सकते थे, मगर दिल में एक खौफ सा बैठा था कि कहीं ऐसा न हो कि वो मुझसे खफा हो जाए और शादी के शुरू दिन किसी परेशानी में गुजर जाए। इसलिए मैंने बात बना दी कि मुझे तेज़ रफ्तार चीज़ें देखकर बहुत खौफ आता है। अरशद मेरी बात सुनकर पुरसुकून हो चुके थे, जबकि जो सच था वो तो शायद किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक सच था। रात को हम घर पहुंचे तो मेरी सास और नंद जवेरिया ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली अरशद मैं इसी दिन से डरती थी कि तुम शादी के बाद मेरे हाथों से निकल जाओगे, अपनी कमारी बहन को भी फरामोश कर दोगे। अगर तुम अपनी इस यतीम बहन को भी अपने साथ ले जाते तो क्या हो जाना था। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम है। अरशद बोला अम्मी मैं ले तो चलता मगर मेरी बीवी ने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो हका बका अरशद की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली हाँ हाँ, बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। अरशद बोला जी जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। मेरी सास और नंद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं मज़ीद वहाँ पर ना रुक सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो ये तवक्को भी नहीं कर सकती थी कि अरशद खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस किस्म का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी कमरे में आ गए। वो बोले क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मैं बोली मैं आपसे इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे आंटी की नज़रों से गिरा दिया है। अरशद मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी वालदा और बहन का बहुत सहारा हूँ। वो चाहती हैं कि मैं बस इनकार होकर रहूँ। वो किसी के साथ शराकतदारी कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद पसम को लेकर गया था तो वो यकीनन घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो देखा इन दोनों ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मैंने तुम्हारा नाम घर में अमन रखने के लिए लिया था। तुम ज़रा सी बात पर क्यों उदास हो जाती हो? मुझे अरशद की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो भी था इसे मर्द मानकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। खैर अरशद ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने इसकी दूसरी अच्छाइयाँ याद करके इसे माफ़ कर दिया था। अब मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती रहती। मैंने नोट किया था कि मेरी सास और नंद इस दिन के वाक़े के बाद मुझसे खिंची खिंची सी रहने लगी थी। मैं ही सर्द मोहरी की दीवार को गिराने के लिए इनके आगे पीछे हो रही थी। मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धो डाले थे। छत पर कपड़े डालने गई तो मुझसे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नज़र न आया। ये सब मेरे साथ पहली दफ़ा होता तो यकीनन मैं इस बात को अपना वहम मानकर नज़रअंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ 5वीं बार हो रहा था। मुझे लगा कि कोई है हमारे इस घर पर नज़र रखे हुए हैं और ये बात काफ़ी परेशान कुन थी। इसीलिए मैंने अपनी सास को सब बता दिया। मैं बोली आंटी कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमारे घर में झांक रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर हंसी थी। वो बोली बेटी बिला वजह वहम मत किया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वाकई ही मुझे वहम हुआ है, इसलिए मैं इस बात को भूल कर खाना बनाने लगी थी।
میں نے ارشد کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ اب میں بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ گھر کب آئیں اور میں انہیں بریانی پیش کروں۔ شام کے 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی تھی، تبھی وہ غصے سے چلاتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، تم نے میری والدہ سے کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تبھی میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی۔ وہ بولی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اب سچ بتاؤ نا، تم نے میری شریف بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، کیا تم نے نہیں کہا کہ کوئی غیر مرد چھپ کر میری بیٹی کو ملنے اس گھر میں آتا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کو کہاں پر جوڑ دیا ہے۔ میں بولی، امی، میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ ارشد نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ بولا، تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں اپنی صفائیاں دینا پڑی؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے یقینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اس نے کس طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی تھی۔ 11 بجے کہیں جا کر ارشد کمرے میں آئے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے، تبسم، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی اس قسم کی بیہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں امی کے منہ پر تو انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی نہیں کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے تاکہ آئندہ کبھی اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں تو کبھی بھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی تھی کہ وہ کس طرح کا مرد تھا۔ کیا مرد ایسے ہوتے ہیں؟ شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی والدہ کے کہنے پر آ کر کرتا ہو۔ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں ارشد سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوتی رہی جب تک ارشد اپنے آفس نہیں چلے گئے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس یا نند کی شکل بھی دیکھوں۔ آج ارشد 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ ارشد بولے، تبسم، میں یہ ملازمہ لے کر آیا ہوں، مجھے یقین بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ تم نے گھر بار کے کپڑے دھوئے ہیں۔ میں تمہیں کاموں کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا تھا۔ ارشد بولے، باجی عزیزہ، آپ نے تبسم کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہے بالکل ویسا ہی کرنا ہے، اور یہی آپ کو تنخواہ بھی دیں گی۔ ارشد نے مجھے بہت مان دیا تھا۔ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب میری ساس اکیلی رہ جائے گی، ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھے گی۔ ارشد کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ میرے کمرے میں آ گئی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی جویریہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولی، بھابی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا ہے، اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی یوسف سے مت کیجیے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف سے کس بات کا ڈر تھا؟ خیر، وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے ہی دن یوسف ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ جویریہ کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ باغ کر مزے کے کھانے بنا رہی تھی، یوں تو کبھی اس نے کچن میں جا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن یوسف کی کال آئی تو وہ بولا، باجی، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نند کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی، یوسف، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کر آئی ہوں، وہ بہانے سے میرے اور ارشد کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہے۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی، میں جانتا ہوں کہ سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں سمجھی کہ جویریہ سارا دن فون کال سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے جویریہ کو روکنے کی کوشش کی۔ میں بولی، جویریہ، یہ دیکھو، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ تم جس لڑکے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہو، یہ رابطہ ختم کر دو، کیونکہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔
میری بات سن کر جویریہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ میں اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ جویریہ بولی، امی بابی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بہت بری لڑکی ہوں اور میری کئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی کیونکہ اب میرا شوہر میری ساس کے کہنے میں آ کر مجھے مارنے والا تھا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میری ساس میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات کو جب ارشد کمرے میں آئے تو وہ ہنس رہے تھے۔ بولا، آج تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، آئندہ بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو تو تم ایسے ہی کرنا۔ ہم دونوں ہی مسکرانے لگے تھے، لیکن ایک بات تو جان گئی تھی کہ میری نند بھی ہو میری ساس کی ہی کاپی ہے، اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ امی میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی جویریہ کے ساتھ نہ کی تو میں مر جاؤں گا۔ اسی لیے میری امی مجبور ہو کر جویریہ کا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ جویریہ تو بہت خوش تھی۔ یہ رشتہ آسانی سے طے پا گیا تھا کیونکہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جس دن میرے بھائی کی منگنی ہوئی تھی میں امی کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصہ بعد ہی میں نے نوٹ کیا تھا کہ یوسف مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال دریافت کر لیتا۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز میری امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری نند بلا وجہ ہی بات بات پر یوسف سے جھگڑا کرنے لگی ہے اور یوسف شادی سے پہلے ہی تنگ آ چکا ہے۔ اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے کتنا غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ یوسف نے منگنی ہی توڑ دی تھی۔ اس نے سارا سامان بھی گھر واپس بیچ دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی طرح بھی یوسف کو مناؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے جو جویریہ کے ساتھ منگنی نہ ختم کرے۔ میں بولی، جو یوسف میرے کہنے میں نہیں ہے، اس نے تو نہ منگنی کرتے وقت مجھ سے مشورہ بھی نہیں مانگا تھا۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تب بھی میری ساس نے ارشد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ ارشد بولا، تبسم، میری بہن کا گھر اجڑ جائے اور یوسف کی بہن کا گھر بستا رہے، ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ارشد کی بات سن کر میں صدمے میں آ گئی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، جبکہ میں ارشد کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت ارشد سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بے شک اس کی ماں اور بہن نے مجھے بہت ذلیل کیا ہوا تھا مگر ارشد نے مجھے ہر خوشی دی تھی، میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ ارشد نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر چلی جاؤں، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ 2 دن ایسے ہی روتے ہوئے گزر گئے۔ تیسرے دن ارشد میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور بولا کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یقین کرو میں خود بھی بہت پچھتا رہا ہوں۔ اب تمہیں اپنے گھر جانا ہوگا۔ مگر ایک دم سے بولی ارشد، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں تمہاری خاطر حلالہ کرنے کو تیار ہوں۔ ارشد میری بات سن کر حیران ہو گیا تھا مگر پھر وہ میری بہت منت کرنے پر مان گیا تھا۔ میں نے اپنی عدت کے دن وہیں پر گزار دیے تھے۔ میری ساس اور نند نے مجھے بہت پریشان کیا مگر ارشد نے مجھے چپ رہنے کا کہا تھا، اس لیے میں چپ رہی تھی۔ میری عدت پوری ہوئی تو میں نے حلالہ کے لیے ارشد کو پھر سے کہا اور یہ بھی کہا کہ حلالہ کے بعد ہم پھر سے نکاح کر لیں گے۔ ارشد نے میری بات مان کر اسی دن ایک آدمی کا انتظام کیا اور میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری تو چیخیں ہی نکل گئیں، کیونکہ وہ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی، مجھے پک اینڈ ڈراپ کرنے ابو ہی کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے نکلی تو ایک وین میرے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ڈرائیور نکل کر بولا، میڈم آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکتے، انہوں نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس وین میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ مجھے گھر کی بجائے کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ تب میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، انکل مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے میں آتا ہی نہیں۔ اس نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ایک جگہ وین کو روکا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی کالی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ میں چیخنے لگی، تبھی ایک لڑکا تیزی سے میری جانب بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس نے شور ڈال دیا اور چور چور کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگ میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔
میرے اغوا کار اس صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور بولا، شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ وہ لڑکا مجھ سے محض 5 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اندر خوف پیٹا ہوا تھا، بس اسی دن مجھے وین سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج میری دوسری شادی ہو چکی تھی اور میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا، کیا تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، میں اپنے محسن کو کیسے بول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولا، تبسم، میرا نام اکبر ہے۔ میں نے جس دن سے تمہیں اغوا کاروں سے بچایا تھا، میں اسی دن سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں اپنا رشتہ بھیجنے سے پہلے کوئی اور کاروبار کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہارے گھر والے کسی بھی صورت تمہاری شادی ایک فروٹ بیچنے والے سے نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے دن رات محنت کی اور اتنے پیسے بنا لیے کہ میں نے ایک کپڑے کی شاپ بنا لی تھی۔ اور پھر جس دن میں نے اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجنا تھا، مجھے پتہ چلا کہ اسی دن تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکثر تمہاری گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ پھر میں نے تمہارے شوہر سے دوستی لگا لی تھی اور ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور اب حلالہ کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ تب اس نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور تمہارے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں کیونکہ یہ چند دن میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد اکبر نے مجھے اتنی خوشیاں دی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دے دینا تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، تبسم، میں تمہاری ہر خواہش تو پوری نہیں کر سکتا مگر تمہیں عزت، مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس مت جاؤ۔ میں تمہاری ساس اور ارشد کو بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہوں۔ ارشد ہمیشہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے آیا ہے اور اس کی ماں ایک اچھی عورت نہیں ہے، وہ ایک جھگڑالو عورت ہے۔ ارشد کبھی بھی تمہارا نہیں بن سکتا۔ کب تک تم ارشد کا ساتھ دو گی اور پھر اپنی ماں کے کہنے پر تمہیں طلاق دے دے گا؟ اکبر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے سمجھانے پر میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ میں نے ارشد کو کہہ دیا کہ میں اکبر سے طلاق نہیں لوں گی۔ میری بات پر اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور چپ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ارشد کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی، بس میں ہی اس کے پیچھے مری جا رہی تھی۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا تو کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ ارشد نے بھی دوسری شادی کر لی ہے اور اب کی بار وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا تھا، مگر انسان کو اس کے کیے کی سزا لازمی ملتی ہے۔ دوستو، ایسی ہی سبق آموز کہانیوں اور سچے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ نگہبان۔